बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। 22 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर तो नाज़रीन बन गया है अमेरिका के कहने पे, मगर साथ अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान जो गज़ा के लिए फ़ोर्स बनाई जाएगी, गज़ा स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बन पाएगा? क्या पाकिस्तान वो फोर्स ज्वाइन कर लेगा? इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन इंडिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर जो एक मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ पे एक झड़प हुई है। 10 इंडियन फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 11 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही अमेरिका की जो आखिरी वार्निंग थी उस पर ईरान मुज़ाकरात करने पर आमादा हो गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपसे बात करेंगे। वादी तीरा में जो ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है 25 जनवरी जो आखिरी तारीख नकल मकानी की दी गई थी उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आप दोस्तों को मिले। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ पीस, वैसे तो ये जो चीन का ख़दशा है और दुनिया का ख़दशा है, यूरोपीय ममालिक भी इस पर सोच रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करने के लिए इन्होंने ये बना लिया है। और अब अमेरिका की जो पावर अक़वाम मुत्तहिदा में पहले से उसकी पावर थी वो थोड़ी कम हो गई है एक दो जगह पे। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये सारी ताकत अमेरिका के हाथ में हो, इसलिए बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बना दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, इस बोर्ड ऑफ पीस में यूरोपीय ममालिक ज़्यादातर, चीन, रशिया, इन्होंने अब तक शामिल नहीं हुए। रूस ने सिर्फ इशारा दिया है कि मुंजमद रकम में से $1 अरब जो इसके लिए डिमांड की जा रही है इसमें शामिल होने के लिए बोर्ड ऑफ पीस में, उसके लिए रूस ने कह दिया है कि हमारे जो मुंजमद अमेरिका में $1 अरब उसमें से ले लें, फिर हम सोचा जाएगा, फिर इसमें शामिल होने के लिए देखा जाएगा। मगर साथ नाज़रीन इससे बात करते हैं जो गज़ा में इस टाइम पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने साइन कर लिया है और पाकिस्तान इस जो 60 ममालिक को दावत दी गई थी उसमें पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया है। तो बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान भी मेंबर बन गया है बाकायदा। जिस तरह यूनाइटेड नेशन में अक़वाम मुत्तहिदा में बंदा मेंबर बनता है मगर वो पूरी दुनिया के लिए होता है, मगर यहाँ पे ताकत के बलबूते पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक इस तरह बोलें कि दुनिया की एक अलहदा अक़वाम मुत्तहिदा बनाने जा रहे हैं। अब रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, चीन कितनी मुज़म्मत कर लेगा, रशिया और दीगर यूरोपीय ममालिक क्या सामने खड़े होंगे, इस हवाले से नाज़रीन लंबी डिबेट है। वो बाद में थोड़ा सा क्लू सामने आ जाए कि होने क्या जा रहा है, फिर उस पर बातचीत होगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं गज़ा के हवाले से कि गज़ा में जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स बनाई जाएगी उसको ज्वाइन क्या पाकिस्तानी फ़ौज उसको ज्वाइन करेगा? तो नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान इज़राइल के हवाले से पूरी दुनिया में, एक तो हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी पहले से है, दूसरा हमारे मुल्क में इज़राइल को कोई नहीं मानता। एक थोड़ा सा भी आप कदम उठाते हैं तो लोग आपके ख़िलाफ़ निकल आते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी इस दौर में डिफरेंट है। इस दौर में पाकिस्तान ने एक सख्त पोजीशन ली हुई है और जो रोज़ाना जलसे जुलूस भी करते थे वो भी नहीं निकल पा रहे। पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी अपनी तरीके से चलाने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में नाज़रीन आपसे डिटेल शेयर की है कि कितनी भी बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान में क्यों ना हो, इतने बड़े फ़ैसले यकदम, इतने बड़े फ़ैसले वो नहीं ले सकते। इस हुकूमत में हर वो फ़ैसला लिया जा सकता है, यही एक टाइम है पाकिस्तान के पास, उससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान ने आगे मूव किया है, दुनिया में अपना एक वक़ार पाकिस्तान ने पैदा किया। भारत के साथ जंग के बाद जो पाकिस्तान की इज़्ज़त बनी है, उसके बाद पाकिस्तान ने ख़ारजा पॉलिसी भी पाकिस्तान की बेहतरीन जा रही है। उसको देखते हुए पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिकों के साथ जो हमारे मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे मशवरे के बाद पाकिस्तान अब स्टेप लेता है। तो जो दोस्त ममालिक मिडल ईस्ट के हैं उन्होंने एक स्टेप लिया तो पाकिस्तान ने साथ हाँ कर दी। ये मशवरे से हुआ है और पाकिस्तान गज़ा फ़ोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स होगी उसकी नाज़रीन दो वजूहात हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कहा था कि ये ख़र्चा ये ख़ुद उठाएंगे,
یہ جن ممالک کا ان کو فائدہ ہے فلسطین سے وہ ان کا خرچہ خود اٹھائیں گے. تو اس میں ترکی آ رہا ہے, سعودی عرب آ رہا ہے, متحدہ عرب امارات آ رہا ہے, قطر آ رہا ہے, مصر آ رہا ہے, اردن آ رہا ہے. یہ ممالک جو ہے ان سے فوج بنائی جائے گی, اور اب کیونکہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے, اس سے اسلحہ لینا ہے, اگر وہ نہیں مانتے تو پھر معاملات آگے خراب ہوں گے. تو پاکستان ناظرین, پاکستان نے یہ جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں, اور پاکستان یکدم جمپ لگا کے اسرائیل کے مسئلے پہ بندہ سٹیپ آگے قدم پھونک کے لیتا ہے. پاکستان نے دوست ممالک کے ساتھ جو فیصلہ لیا وہ پاکستان نے یکدم فرسٹ سے 10 چھلانگ لگا دی ہے. تو اس کے بارے میں ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پہ اس اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ کی بننے جا رہی ہے اس کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا. آگے دیکھتے ہیں ناظرین. ویسے بھی اس جو بورڈ آف پیس ہے جو امن غزہ میں قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں ناظرین آپ دیکھیں تو اسرائیل بھی شامل ہیں, اس کا وہ بھی ممبر ہے. جو خبریں ہیں مختلف اداروں کی طرف سے, جو خبریں ہم نے غزہ میں جو دیکھا ہے, جو حالات بنے ہیں وہاں پہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. تو وہ شہید جس نے کیے, اگر آپ اسی کو بیچ میں امن کمیٹی میں بٹھا دیتے ہیں, مطلب بورڈ آف پیس میں, امن میں, غزہ کے امن کے لیے, پھر وہ امن قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال پاکستان نے ایک سٹیپ لیا ہے, اور میں نے کہہ دیا کہ پاکستان میں اس طرح کا کسی بھی جمہوری حکومت اگر پاکستان میں ہوتی تو اتنا بڑا سٹیپ پاکستان نہیں لے سکتا تھا. یہ پاکستان نے پہلی بار ایک بڑا سٹیپ لیا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کھڑا ہو گیا ہے. اس میں آگے جا کے کم از کم یہ جو نمائندگی ہوگی مسلم ممالک کی, تو پاکستان کا ووٹ کنسیڈر تو ہوگا نا, اس سے فائدہ کم از کم فلسطین کو اور غزہ کو ہوگا. اس ٹائم پہ مشکل حالات ہیں غزہ کے لیے. ایک تو وہ مکمل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیمالش کر دیا, اس کو ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے, اس کو واپس بسانا ہے, اور حل غزہ کا اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہے. سپوز اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو آگے کیا راستہ ہے؟ جتنے بھی غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں, کون سا ایسا ملک ہے جو وہاں جا کے ان کے لیے لڑتا ہے؟ فلسطین کے لیے کوئی نہیں لڑتا. تو اگر یہ ناکام رہتا ہے دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے. اب بھی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہے, کوئی سیز فائر نہیں ہے. روزانہ کے حساب سے حملے ہو رہے ہیں غزہ پہ, بچے شہید ہو رہے ہیں, خواتین شہید ہو رہی ہیں. تو وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو انہوں نے کرنا ہے, وہ تو لگے ہوئے ہیں, انہوں نے ہر حال میں کرنا ہے. مگر اب اگر ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں, ترکی جیسا ملک ہے, مصر ہے, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, اردن ہے, یہ ایسے ممالک ہیں کہ یہ بیچ میں بات کریں گے تو اس کا اثر پڑے گا, ووٹ بھی پڑے گا, تو کم از کم آگے جا کے آسانی رہے گی. فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر راستہ نکل آئے گا. میرے خیال میں پاکستان نے جو یہ سٹیپ لیے, ایک مشکل سٹیپ تھا جو پاکستان نے اٹھا لیا. اب آگے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس حوالے سے کیا رد عمل اپناتی ہیں. بہرحال ان مذہبی جماعتوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی, تو وہ اتنے اسرائیل کے اس مسئلے پہ اتنا آگے نہیں جا سکیں گے, کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک امیج بھی بنا لیا ہے, اور پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے تعلقات اس ٹائم پہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات بنائے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ چین ایک طرف جا رہا ہے, امریکہ دوسری طرف جا رہا ہے, اور پاکستان نے حیران کن طور پہ جو فی الحال ایک سائیڈ لی ہے, مینٹین بھی کر رہا ہے, مگر جو اب دکھائی دے رہا ہے تو بورڈ آف پیس میں پاکستان اس جانب چلا گیا ہے. پاکستان کی پالیسی تھوڑی چینج نظر آ رہی ہے. امریکہ پہ زیادہ اعتماد بھی نہیں کرنا, کسی بھی ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ پلٹی کھا سکتا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کر سکتا ہے. لہذا اپنے جو تمام موسم کا ہمارا ساتھی ہے, جو بہترین ساتھی ہے, اس کے مشورے کے ساتھ پاکستان نے پہلے ہر چیز ان سے مشورہ کر کے اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں. اس بار پاکستان تھوڑا سا چائنا کے اصول سے نکل کے خود آزادانہ تھوڑے سے فیصلے کر رہا ہے, جس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. مگر آگے جا کے چین کے ساتھ کم از کم ہمارے تعلقات خراب نہ ہو, ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ناظرین, مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی ہے. ایک تو خبریں وہاں سے آ رہی ہے جو ضلع ڈوڈا کا علاقہ ہے, بادوا جمبا روڈ, وہاں پہ بختر بن گاڑی تھی جو
کشمیر میڈیا سروس ہے اس کے مطابق جھڑپ ہوئی ہے اور وہاں پہ 10 انڈین کو ہلاک کر دیا گیا ہے، 11 بیچ میں زخمی ہیں۔ یہ خبریں جب شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ایک اور فال فلیگ آپریشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور الزام اس کا پاکستان پہ لگایا جائے گا، کیونکہ زیادہ ہلاکتیں انڈین آرمی کی 10 ہوئی، شروع میں 4 ہوئی، پھر 6 مزید بیچ میں زخمی تھے وہ ہو گئے، اور 7 بیچ میں 11 بیچ میں اور جو ہیں وہ زخمی ہے۔ جو زخمی ہیں ان کو کمانڈ ہسپتال ادھمپور منتقل کر دیا گیا ہے، اور بھارتی جو وائٹ نائٹ کور ہے ان کا کہنا ہے کہ مشکل ترین راستے تھے، موسم کی خرابی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے، مگر خبریں جو اس ٹائم پہ زیادہ گرم ہے وہ یہی آ رہی ہیں کہ گات لگائے مجاہدین نے ان پہ فائرنگ کی، جس میں 10 انڈین آرمی کے اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور 11 بیچ میں زخمی ہیں۔ ناظرین 1947 سے یا 78 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 1965 کی جنگ ہم نے لڑی اسی مقبوضہ جموں کشمیر پہ، اور 1965 کی جنگ ناظرین ہمارے سامنے ہے کہ وہ پاکستان نے دفاع کیا تھا، اور بات اسلام آباد اور لاہور تک، سیالکوٹ اور لاہور تک آ گئی تھی۔ بہرحال آگے جا کے کارگل کی بھی ایک لڑائی اس پہ ہوئی، آگے مزید پاکستان نے اس حکومت میں جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس نے مقبوضہ جموں کشمیر کو پھر سے زندہ کر دیا، اور پاکستان کو ایک فری کا ترجمان ملا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو سپر پاور کا صدر ہے، غیر روایتی سیاستدان ہے، مگر اوپنلی آج بھی اس نے اس بورڈ آف پیس کے موقع پہ پاکستان کی تعریف کی ہے کہ پھر 7-8 جہاز گرے ہیں، اور جو ہے وہ 2 ایٹمی ممالک آپس میں لڑ رہے تھے اور میں نے بیچ میں صلح کرا دی، اور پاکستان کی تعریف تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں وہ 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک بار پھر اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے۔ اور ناظرین مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ظلم بربریت 1989 سے انڈیا کرتا چلا آ رہا ہے، تو اس میں 96 سے 1 لاکھ تک لوگ اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لاپتہ افراد جو خواتین ہیں جن کے شوہر لاپتہ ہیں وہ 8000 کے قریب ہیں، اور جو خواتین بیوہ بنا دی گئی ہیں وہ 22,960 خواتین اب بیوہ ہیں۔ 1,07,000 بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں۔ اتنی بربریت انڈیا نے جو ہے وہاں پہ اب تک مچائی ہوئی ہے، اور وہ حق خود ارادیت جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ آگے 5 اگست 2019 کو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا کہ یہ جو ہے ایک ملک ایک آئین ہوگا، اور وہاں پہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے 35A کو ہٹایا گیا تاکہ وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی کو لایا جا سکے، اپنے لوگوں کو بسایا جا سکے، وہاں پہ زمین خریدی جا سکے۔ ساتھ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جو یونین ٹیریٹری ہے، لداخ کو علیحدہ کر دیا، تو یہ ایک پوری سازش تھی۔ بہرحال اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں لوگ اب بھی لڑ رہے ہیں، مگر ناظرین بہت برا حال ہے۔ جب سے 370 کو ہٹایا اور 35A کو، تو وہاں پہ روزانہ بچوں کو، اسکول کے کالج کے لڑکوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو غائب کیا جا رہا ہے، اور سالوں سال پھر وہ غائب رہتے ہیں۔ تو آگے جا کے پاکستان کے مقبوضہ جموں کشمیر پہ آگے جا کے پاکستان کے ناظرین مقبوضہ جموں کشمیر پہ اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ پاکستان کے تعلقات انڈیا سے آگے جا کے مزید خراب ہوں گے۔ اور انڈس واٹر ٹریٹی چونکہ 72% پانی پنجاب کا یہ ہمارے انڈیا اپر ریپیرین ہے، تو ان کا پانی آ رہا ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں، اور باقاعدہ معاہدے ہیں اس کے کہ اتنے دریا انہوں نے لے لیے اور 3 دریا ہم نے لے لیے۔ بہرحال اب اس پہ بھی بدماشی شروع کر دی ہے، تو اس پہ پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایکٹ آف وار ہوگا اگر ہمارے پانی کو روکا جاتا ہے۔ جو ابھی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ڈیم مزید بنائے جا رہے ہیں اور کسی طریقے سے پاکستان کے پانی کو موڑا جا رہا ہے، تو پاکستان کے اور انڈیا کے حالات آگے جا کے مزید خراب ہوں گے۔ ایشیا میں اس ٹائم پہ بارود کے ڈھیر پہ ہے 2 ایسے ایٹمی طاقتیں، جو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اتنا اچھا نہیں ہے، اور پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ ان کا ایٹمی پروگرام اچھا نہیں ہے، اور حالات جا کے آگے اگر ایٹمی حملوں تک جاتے ہیں تو پورے ایشیا کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایک دوسرے کو کوئی معلومات ان کی اتنی ہے نہیں، حالانکہ ہر سال ایک دوسرے سے تبادلہ کیا جاتا ہے، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، اور یہ انڈیا کے پاس ہے، اور یہ پاکستان کے پاس ہے۔ ناظرین ایران امریکہ نے جو آخری دھمکی دی تھی
اس کے بعد مذاکرات پہ ایران راضی ہو گیا. ایران پہ 2 دفعہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور اب آخری اس کو لگ رہا تھا ایران کو انہوں نے اپنے سپریم لیڈر جو ہیں اس کو روپوش کر دیا تھا. اور وہاں پہ ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پہ حملہ کرنے کا کہا جا رہا ہے, اگر میرے پہ حملہ ہوتا ہے تو میں ایران کو اڑا کے رکھ دے گا. ادھر یہاں پہ ایران نے اپنے سپریم لیڈر کو سائڈ پہ کر دیا تھا کیونکہ جو امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ, اس نے وینزویلا کا جو میڈرو ہے اس کے صدر کو اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا تھا. اب تک ان کے قبضے میں ہے, کیس بھی امریکہ میں چلا رہے ہیں. ایک آزاد ملک ہے, اقوام متحدہ کا تسلیم کردہ ملک ہے. جب ایک اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ ملک ہوتا ہے پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. ان کے انٹرنل معاملات کو آپ ذاتی طور پہ لے کے وہاں پہ تیل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, چین کو کمزور کرنے کے لیے آپ اس کے صدر کو اٹھا لیتے ہو. ایک مافیا ڈان کا, ایک بدماش کا کردار ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ, جو اب بھی کر رہا ہے. یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس میں بھی کمزور ممالک ڈر کے مارے جو ہیں اس میں شامل ہو گئے ہیں. وہ مجبوری ہے ان کی, ورنہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کو ریپلیس کرنا وہ اتنا آسان ہے نہیں. مگر چونکہ بدماشی چل رہی ہے, اگر امریکہ فنڈ بھی روک لیتا ہے تو آگے جا کے مشکلات کھڑی ہوں گی. ناظرین, مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.